गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। जनरल इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सियासी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और आज हमारा मौजू भी सियासत ही है। पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स, एग्जामिनिंग पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट। सो आज हम देखेंगे कि आर पॉलिटिकल पार्टीज ट्रूली अट्यून्ड to the concerns of the people. We are grateful to our speaker. We have Abdul Sattar साहब with us. आप पिछले करीबन 25 साल से वाबस्ता हैं एज अ जर्नलिस्ट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ। देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड इम्प्रेसिव प्रोफाइल। मैं कुछ उन इदारों के नाम बोल देता हूँ जिनके साथ आप अपनी सर्विसेज देते रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली डॉन कराची एज सब एडिटर, Daily The News Karachi as sub-editor, Daily Nation and Kashmir Post London as assistant editor, and Unity Channel London, Dawn News English TV channel, Sama TV Voice of Germany, etc. आपके क्रेडिट में 500 से ज़ायद रिपोर्ट्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं जो आपने कंट्रीब्यूट किए हैं फॉर द न्यूज़ ऑन संडे एंड द नेशन ऑन संडे। मोर ओवर फॉर द एशियन एज न्यू डेली, द स्टार ढाका एट्सेट्रा। आपकी कुछ स्टोरीज़ जो हैं वो उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल वन ऑफ योर स्टोरीज़ हैड वन मर्रो अवार्ड 2019 इन हार्ड न्यूज़ कैटेगरी। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव हिम विद अस और हमें उम्मीद है कि इस मौजू पर हमें उनसे सीखने को मिलेगा। प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। हाउस विल बी ओपन फॉर Q&A जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप लब कुशाई कीजिएगा। नाउ प्लीज़ वेलकम मिस्टर अब्दुल सत्तार। थैंक यू। मेरी सूरत हाल तो शोपेनहायर जैसी होती जा रही है। तो शोपेनहायर जब जर्मनी में हेगल का तूती बोलता था, बड़े उसके लेक्चर्स वाइडली अटेंड किए जाते थे, तो शोपेनहायर ग़ालिबन किसी लेक्चर में गया और वहाँ खाली एक बंदा बैठा हुआ था एंड देन ही गेव अप मोर और लेस लेक्चरशिप। उससे यासियत का मसलन अगर फ़लसफ़ियों का जॉन एलिया कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। बहुत ही उसकी फ़लसफ़े में यासियत और एनीवे तो ये यासियत मेरे ख़्याल से यहाँ तक महदूद नहीं है। हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वहाँ पर भी तकरीबन यही सूरत हाल है और ऐसा लग रहा है कि अवाम जो है वो उनकी सियासत में दिलचस्पी कम होती जा रही है। इस दफ़ा भी जो टर्न आउट रहा है, अभी मुख्तलिफ़ फिगर्स आ रहे हैं कि 48% है। पाकिस्तान में जो तकरीबन हाईएस्ट रहा है 88 से लेकर अब तक वो 55 समथिंग है और जो कम रहा है वो तकरीबन 40 के अंडर में, या 40 से थोड़ा सा ऊपर है। इसका मतलब है कि आधी से ज़्यादा अवाम तो वैसे ही उस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले रही। एक बात स्पेशली जो बलूचिस्तान या दूसरे सूबों के हवाले से वहाँ ये भी है कि पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको सही से सियासी स्पेस नहीं दिया जा रहा, उनका ये शिकवा है। जैसे बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, डॉक्टर मालिक की पार्टी है, फिर वहाँ के मखसूस जो मारूजी हालात हैं जिसमें वहाँ पर इंसर्जेंसी है उसका भी एक खौफ है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी एक इंसर्जेंसी और मजहबी इंतहा पसंदी या वहाँ पे दहशतगर्दी का खौफ है जिसकी वजह से सियासत वहाँ भी मुतासिर हो रही है। लेकिन बाय एंड लार्ज we are not here to sort of slam politicians कि हम उनकी सियासतदानों की ही मज़म्मत करने आए हैं या सियासतदानों की ही हमें मज़म्मत करना चाहिए। आफ्टर ऑल आप सियासत में हिस्सा लें या ना लें, आप सियासत को मुतासिर करें या ना करें, सियासत आपको मुतासिर कर रही होती है। जब हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या दुनिया के तीसरी दुनिया के किसी मुल्क में स्पेशली मौशी एतबार से जब पॉलिसीज़ को अपनाया जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा आवाम मुतासिर होती है। जैसे मैंने शायद पहले भी अर्ज़ किया था कि बोलीविया में 2000 के अवाइल में जब वहाँ की हुकूमत ने बैरूनी कंपनियों की इस बात को मान लिया कि जो बारिश का पानी गिरता है उस पर भी कंपनी का राइट था, आवाम का राइट नहीं था,
تو عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح ہندوستان یا پاکستان میں جب بڑے پیمانے پہ نجکاری کی جاتی ہے, پرائیویٹائزیشن, ڈی ریگولیشن, لبرلائزیشن کی پالیسیز اپنائی جاتی ہیں, تو اس سے بھی سب سے زیادہ عام آدمی متاثر ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. پاکستان ایک جمہوری طریقے سے مارز وجود میں آیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے مدلل دلائل تھے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بہت میورک تھے ان سینس کہ ان کے جو 14 پوائنٹس تھے, ان 14 پوائنٹس میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں اگر ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری ہوگی یا اکثریت ہوگی, اور اس مخصوص طبقے میں اسپیشلی وہ عناصر جو ریوائولسٹ تھے, جو ہندو ریوائولزم پہ یقین رکھتے تھے, جو ہندوستان کو ایک میجورٹیرین اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے, تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ اگر 14 پوائنٹس کے مطابق اگر ود ان انڈیا ان جو مسلم میجورٹی پروونسز ہیں اگر ان کو اکثریت ملتی ہے تو شاید ان کے مفادات کسی حد تک محفوظ رہیں گے. مثال کے طور پہ ہندوستان کی زراعت کا ایک بڑا حصہ پنجاب میں کانسنٹریٹ تھا, اور متحدہ پنجاب میں اگر حکومت ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ وہاں پر جو کمیونل ایکویلیبریم ہوتا مثلا وہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا, یا کم از کم ان کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچتا. اسی طرح ہندوستان کی تجارت کا ایک اچھا خاصا حصہ, بڑا حصہ تو نہیں لیکن ایک ون آف دا بگیسٹ سینٹرز آف ٹریڈ جو تھا وہ بنگال تھا, متحدہ بنگال, اس میں ہمارا بھی اور ان کا بھی بنگال جو بنگلہ دیش ہے, تو وہاں پر بھی ان مفادات کا تحفظ ہو سکتا تھا. پھر پاکستان خود ایک جمہوری طریقے سے مارز وجود میں آیا, حالانکہ وہ جو ووٹ کا طریقہ تھا وہ ایڈلٹ فرینچائز نہیں تھی, لیکن بہرحال اٹ واز پوری دنیا میں جمہوریت کا ایولیوشن یا ارتقاء ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوا ہے کہ کبھی انہوں نے محدود پیمانے پہ ووٹنگ دی, کبھی اس میں انہوں نے تعلیم کی شرائط رکھی, جائیداد کی شرائط رکھی, ٹیکسوں کی شرائط رکھی. خود برطانیہ میں اگر جمہوری عمل کی بات ہم کریں تو شاید وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوا اور اس کو ایوالو ہونے میں برسوں لگے. ایون خواتین کو جو ووٹ کا رائٹ ملا برطانیہ میں وہ 1917 کے بعد ملا, وہ بھی اس میں غالباً 30 سال کی ایج اور اس میں پراپرٹی کی بھی شرط تھی. فرانس میں بہت بعد میں ملا, امریکہ میں بھی بہت بعد میں ملا. سرٹن کاؤنٹیز امریکہ کی تھیں, کچھ علاقے کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ اور دوسرے ممالک کے جہاں خواتین کو ووٹ کا رائٹ ملا, لیکن دراصل زیادہ تر ممالک میں خواتین کو ووٹ کا رائٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ملا. تو ڈیموکریٹک پروسیس نسبتاً سلو ہوتا ہے, تو اس میں بہرحال ٹائم لگتا ہے. پاکستان کے تناظر میں آپ دیکھیں تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ سیاستدانوں نے اس ملک کی خدمت نہیں کی. 73 کا کانسٹیٹیوشن ہو آپ کا جو ہے وہ, اس سے پہلے بھی سیاستدانوں نے کوشش کی, اور اگر انتخابات ملتوی نہیں ہوتے جیسے 1958 کے انتخابات ملتوی ہوئے, اور بنگال میں سیاستدانوں نے بہت پہلے جاگیردارانہ نظام ختم کر دیا تھا, اور اگر شاید پاکستان میں وہ تسلسل رہتا تو حالیہ برسوں میں اگر ہم دیکھیں تو 18ویں ترمیم آئی. 18ویں ترمیم میں سیاستدانوں نے جو ایک دیرینہ مسئلہ تھا وفاق اور صوبوں کے درمیان, اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی, اور پاکستان کے اب صوبوں کو کم از کم آئینی حد تک اچھے خاصے اختیارات حاصل ہیں. ایک سیاستدان نے تو یہاں تک بات کہی تھی کہ 18ویں ترمیم اگر 1970 سے پہلے پاس ہو جاتی تو شاید پاکستان کبھی دو لخت نہیں ہوتا. تو معاملات ہوئے ہیں, سیاستدانوں نے اپنی اپنی جگہ رول پلے کیا ہے. ہم سیاستدانوں کو ڈینیگریٹ کرنے کے لیے نہیں آئے, لیکن ہمیں حق ہے کہ ہم ان کی پالیسیز پر ایک عام شہری کی طرح ہم ان پر تنقید کریں. موجودہ دور میں بھی سیاستدانوں نے سویلین سپرمیسی کے حوالے سے شعور بیدار کیا, اسپیشلی پنجاب میں نواز شریف نے جو پوزیشن لی, اس کے بعد عمران خان نے جو پوزیشن لی, آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن سویلین سپرمیسی کے حوالے سے, اسی طرح پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے جو خدمات انجام دیں, اور نون لیگ اور انہوں نے دونوں نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن کیا, دیٹ واز ہسٹورک. اور اسی طرح موجودہ اس میں اگر آپ لے لیں کہ سیاستدانوں نے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی کیں, جیسے سندھ میں ہیلتھ کے شعبے میں آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے لیکن کمپیریٹیولی تھوڑا بہت وہاں پر کام ہوا ہے. صحت کے شعبے میں بعض سیاستدانوں کا انتہا پسندی پر نقطہ نظر, خواتین کے حوالے سے نقطہ نظر بڑا واضح ہے, جیسے بلاول بھٹو زرداری. عمل کریں یا نہ کریں وہ دوسری بات ہے, کیونکہ ایٹ ٹائم انہوں نے
کم عمر شادی کے حوالے سے جو بل آیا ہے اس پہ کمپرومائز بھی کیا ہے سندھ اسمبلی نے، لیکن ایٹ ٹائمز انہوں نے جو ہے اس کے خلاف انتہا پسندی کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے۔ بالکل اسی طرح نواز شریف ماضی میں ایک دائیں بازو کے سیاستدان رہے، لیکن ان کے دوسرے ٹینیور کے دوران انہوں نے جو ہولی کے موقع پر تقریر کی وہ بڑی انلائٹنڈ تھی، اینڈ دیٹ ریفلیکٹڈ دا ویژن آف قائد اعظم محمد علی جناح، کہ جس طرح کا ویژن ان کا کہا جاتا ہے یا جس طرح کا پاکستان وہ چاہتے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو وہ بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں نے کمپرومائزز بھی کیے ہیں، سیاستدانوں نے عوام کی وہ خدمت نہیں کی جو خدمت کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے عوام کی خدمت کے لیے سب سے اہم جو قدم سیاستدانوں کو اٹھانا چاہیے تھا یا ابھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے، وہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی، ڈیولوشن آف پاورز۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے ان کے بچے ہوں، یہ سب برطانیہ تو ان کے لیے ایسا ہے کہ سیکنڈ ہوم ہے، وہیں پہ یہ آدھی سے زیادہ زندگی گزارتے ہیں امریکہ برطانیہ میں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہاں پر یہ کونسلر کے اختیارات کا مشاہدہ نہیں کرتے، وہاں پر صحت سے لے کر پولیس سے لے کے سینیٹیشن سے لے کے ایجوکیشن، ایک بڑا حصہ وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے۔ اب یہاں پر پرابلم کیا ہے؟ یہاں پہ سیاستدانوں کا یہ المیہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ کلونیل اسٹائل میں ڈپٹی کمشنر کے ذریعے علاقوں کو چلانا چاہتے ہیں۔ جس طرح شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے تھرو وہ کرتے تھے۔ ایک مسئلہ جو اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہے، اس میں عنصر جو ہے وہ خوف کا ہے۔ خوف کا کیا عنصر ہے کہ اب کونسلر کا الیکشن بلاول یا حمزہ شریف یا سلمان شریف تو نہیں لڑ سکتے، یا مریم شریف تو کونسلر کا الیکشن نہیں لڑیں گی۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سیاسی جماعتوں کو اپنے کارکنان کو ٹکٹ دینے پڑیں گے۔ وہ کارکنان اگر علاقے میں کونسلر بن کر اچھا کام کریں گے تو کل وہ ایم پی اے ایم این اے کا ٹکٹ مانگیں گے، اور وہاں سے نچلی سطح سے جو ہے وہ لیڈرشپ ہوگی۔ اور لازم بات ہے یہاں پر خالی خاندانی جو سیاسی بادشاہتیں ہیں وہ صرف اوپر کی سطح پہ نہیں بٹی ہوئی ہیں، مثلا علاقے کی سطح پہ بھی بٹی ہوئی ہیں، کہ انہیں پتہ ہے کہ لیا میں فلاں سیاستدان ہیں، مظفر گڑھ میں یہاں ہے، ڈی جی خان سے کوئی دریشک آئے گا، کوئی کھوسا آئے گا، کوئی لغاری آئے گا، رجحان مزاری سے کوئی مزاری آئے گا، کوئی بزدار آئے گا۔ بالکل اسی طرح گجراوالا سے کسی بٹ کو آنا ہے تو لاہور سے کسی آرائیں کو آنا ہے، اسی طرح سندھ میں گھوٹکی سے جو ہے وہ مہر یا دوسرے ذات کے لوگ ہوں گے، تو کے پی میں چارسدہ سے مخصوص فیملیاں ہوں گی، مردان سے مخصوص فیملیاں ہوں گی۔ تو صرف اوپری سطح پر یہ سیاسی بادشاہت منقسم نہیں ہے، بلکہ نچلی سطح پر، ڈسٹرکٹ کی سطح پر اور شہروں کی سطح پر بھی یہ سیاست بالکل منقسم ہے، کہ ڈیرہ بگٹی سے ایک مخصوص قبیلے کے یا اثر و رسوخ والے لوگ آئیں گے، تو اس کے علاوہ کولو سے کوئی دوسرے آئیں گے، مکران ڈویژن کے علاوہ جتنے علاقے ہیں اس میں تقریباً مور اور لیس یہ ہے۔ تو اسی لیے ہم سیاسی خاندان دیکھتے ہیں کہ جی ایک بندہ ایم این اے، اس کی بیٹی ایم پی اے ہے، اس کا ایک بھائی وزیر ہے تو دوسرا مشیر ہے۔ علاقائی سطح پر بھی یہ پرابلم چل رہا ہے۔ دوسرا، ہمارے ہاں جو پالیٹکس میں ایک عام آدمی آتا تھا وہ اسٹوڈنٹ یونین سے آتا تھا۔ اگر 60 اور 70 کی آپ دہائی دیکھیں، اس میں بڑے بڑے آپ لیڈرز کے نام دیکھیں، معراج محمد خان، فتح یاب علی خان، امیر حیدر کاظمی، اقبال حیدر اور دوسرے لوگ۔ اقبال حیدر کا مجھے ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن بقیہ جو دوسرے لوگ تھے ان کا اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے تعلق تھا، کہ نچلے طبقات کے جو لوگ آئے وہ یہیں سے آئے۔ آپ نے جنرل ضیاء کے دور سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی ہے، اور آج بھی کسی سیاسی جماعت میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس سے پابندی ہٹا لے۔ بظاہر زبانی کلامی طور پہ شاید سندھ میں نہیں ہے، لیکن عملی طور پر وہاں پر بھی کوئی اسٹوڈنٹ یونین کی آزادی نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے آپ کے لیڈرز جو آتے تھے وہ اس میں کچھ لوگ، مثلا بڑے بڑے تو نہیں لیکن کچھ لوگ اس طبقے سے بھی آ جاتے تھے، تو آپ کی سیاست میں کہیں نہ کہیں موجودگی نچلے طبقات کے لوگوں کی ہوتی تھی۔ اور بعض معاملات میں بڑے وہ مثلا ان کا اگر ذاتی طور پہ بھی نچلے طبقات سے تعلق نہیں تھا تو وہ سیاست اس طرح کی کرتے تھے جو نچلے طبقات کو فیور کرتی ہو۔ جیسے ڈاکٹر مبشر حسن تھے ماضی میں، آپ کا معراج محمد خان تھے، اور فتح یاب علی خان تھے، دوسرے لوگ تھے، انہوں نے جو سیاست کی وہ نچلے طبقے کی۔ جام ساقی وہ خیر انتخابی سیاست میں تو نہیں آئے، لیکن بہرحال وہ وہاں پہ موجود تھے۔ بالکل اسی طرح ایک اور نچلے طبقات کے لیے جو سیاست
کی سیڑھی تھی وہ ٹریڈ یونینز تھیں، کہ لوگ ٹریڈ یونینز میں آتے تھے، وہاں پر وہ اپنی ایک جد و جہد کرتے تھے، اور جد و جہد کر کے وہ قومی سیاست میں آتے تھے. جس میں بڑا پرومیننٹ نام مختار رانا صاحب کا تھا، جو فیصل آباد سے ایک ٹریڈ یونینسٹ تھے اور وہ اوپر آئے. اسی طرح اور بہت سارے 60s اور 70s کے دور میں ایسے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو خود ٹریڈ یونینسٹ تھے یا خود ان کا ورکنگ کلاس تعلق تھا. اب تو صورتحال یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ لاسٹ جو اسمبلی اس میں جمشید دستی کے علاوہ کوئی انتہائی غریب آدمی، یا ایک وہ سینیٹر تھی کرشنا کوہلی، اس کے علاوہ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہو. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے شہباز شریف صاحب، اور شہباز شریف صاحب سے لے کے آپ نواز شریف اور سب کا دیکھ لیں، ارب پتی سے کم کی تو بات ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جب تک پیسہ نہ ہو. ایک اور ہماری سیاسی جماعتوں کا فلا یہ رہا کہ کسی سیاسی جماعت کی کوئی آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں ہے، تنظیمی کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، ماں سوائے پرہیپس جماعت اسلامی یا کچھ اور جماعتیں ماضی میں مثلا MKM کا کسی حد تک آرگنائزیشنل اسٹرکچر تھا. بقیہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے کی سطح پہ الیکٹیبل ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہی پیسہ لگاتے ہیں، وہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو اسی پیسے کو وہ میکسیمائز کرتے ہیں ٹھیکوں کے ذریعے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ذریعے، اور دوسرے جو بھی آپ کو کام مل جائیں. تو عام آدمی کا ایسا لگتا ہے کہ سیاست میں بالکل عمل دخل نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہماری سیاسی جماعتیں مختلف ہیں؟ نعروں کی حد تک تو ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ عام آدمی کو جو سب سے زیادہ چیز جو متاثر کرتی ہے وہ کسی بھی حکومت کی معاشی پالیسی ہیں. ابھی تینوں پارٹیوں کا، بلکہ 4-6 پارٹیوں کا آپ سب کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ان میں سے کوئی پارٹی مثلا پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشن اور لبرلائزیشن کی مخالفت کرتی ہیں؟ کوئی ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے نہیں جی ہم سرکاری ادارے نہیں بیچیں گے؟ کوئی ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں جی ہم ساری چیزیں مارکیٹ کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے؟ کوئی ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے ہاں جی مزدوروں کی تنخواہ ہم 25,000 سے اٹھا کے 80,000 لے کے جائیں گے؟ کوئی ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ ہاں جی جو 16-17 ایسنشل کموڈیٹیز ہیں، دال ہے، چاول ہے، کوکنگ آئل ہے اور دوسری چیزیں، ان کی قیمتیں ہم ڈراسٹکلی کم کریں گے؟ تو اوور دا ایئرز کیا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں میں اور عام جنتا میں، عام آدمی میں بہت بڑا گیپ ہوا ہے. اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو ماضی میں کسی حد تک ایک عام آدمی کا اور آپ کے معاشرے کے جو امیر طبقات ہیں ان میں تھوڑا بہت انٹریکشن ہوتا تھا، تھوڑا بہت رابطہ ہوتا تھا. مثال کے طور پہ ممکنہ طور پہ 60 اور 70 کی دہائی میں جو ایک سیٹ ہے وہ روزانہ اپنی فیکٹری کا وزٹ کرتا تھا، وہ پروڈکشن دیکھتا تھا، مینوفیکچرنگ یونٹ میں جاتا تھا، بعض ٹائم ورکر سے بات بھی ہوتی تھی، ٹریڈ یونین سے بات بھی ہوتی تھی، بعض ٹائم ٹریڈ یونین والوں سے ہوتی تھی، بعض ٹائم مسائل پہ بھی گفتگو ہوتی تھی. اب ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوا کہ میکنائزیشن آ گئی، ایڈوانسمنٹ ہو گئی. اب آپ نے اپنے موبائل پہ CCTV کیمرے سے کنیکٹ کر کے وہ سیٹ ویسے ہی دیکھ لیتا، اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہی ڈزنٹ نو کہ کیا ہوتا ہے. اور یہی صورتحال ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر 1960 کی ٹریڈ یونینسٹ ہمیں کچھ بتاتے ہیں کہ 1960 میں جو انڈسٹریز تھیں اور 70 تک ہر انڈسٹریل یونٹ کے قریب اسکول بھی ہوتا تھا، ڈسپینسری بھی ہوتی تھی، کھیل کی جگہ بھی ہوتی تھی، فیکٹریاں بھی نسبتاً کشادہ ہوتی تھیں مثلا آج کے مقابلے. اب آپ جا کے چلے جائیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ دیکھیں کتنے انڈسٹریل ڈیزاسٹر آتے ہیں. بنگلہ دیش میں ابھی حالیہ برسوں میں کتنی بڑی بڑی آگ لگی ہیں فیکٹریوں میں. ہمارے ہاں اپنی یہ بلدیہ فیکٹری اور دوسری ڈولنس ریفریجریٹر، برجر روبیلا، کئی بڑی فیکٹریاں جن میں آگ لگی. تو وہ آپ کا رابطہ ختم ہو گیا. پھر آپ کا ایک اور جگہ تھی جہاں عام آدمی کا اور جو آپ کے اونچے طبقات ہیں ان کے درمیان رابطہ ہوتا تھا، وہ تھا سینما. سینما میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے جی جو اپر کلاس کا ہے وہ اوپر کا ٹکٹ لے کے بیٹھ جائے گا اچھی جگہ، لیکن کم از کم دروازہ ایک ہی ہوتا تھا تو کچھ انٹریکشن ہوتا تھا. ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوا کہ جی اب وہ سینما تھینکس ٹو دا پالیسی آف جرنلز، یا جہاں پورے معاشرے کا کباڑا ہوا وہ پوری فلم انڈسٹری آپ کی تباہ ہو گئی، تو وہ سینما ہے نہیں، وہ رابطہ ختم ہو گیا. ایک چیز اگر آپ اور دیکھیں تو جتنے ایلیٹ ماضی میں آپ کے علاقے ہوتے تھے ان میں اتنی زیادہ سبزیوں کی، کپڑوں کی دکانیں نہیں ہوتی تھیں. تو یہ ایلیٹ علاقوں سے لوگ نکل کے مختلف علاقوں میں جا کے کبھی سبزی باہر خریدتے تھے، دوسری چیزیں باہر خریدتے تھے، تو ان کا عام آدمی سے ایک رابطہ ہوتا تھا. اب کیا ہے کہ اب ہر ایلیٹ علاقے میں بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں،
ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ ایک اور پوائنٹ تھا اسکولز، کیونکہ ایلیٹ علاقوں میں، اس اشرافیہ کے علاقوں میں اس دور میں اچھے اسکول نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر رومن کیتھولک مشنری اسکولز ہوتے تھے یا کرسچن اسکولز ہوتے تھے. وہاں پر اشرافیہ کے بھی بچے جاتے تھے اور وہاں غریب بچوں کو بھی اسکالرشپ یا دوسرے حوالے سے داخلہ مل جایا کرتا تھا، تو تھوڑا بہت رابطہ وہاں پر بھی تھا. اب جتنے بھی اشرافیہ کے علاقے ہیں وہاں اسکول تو چھوڑیں، آپ کو لنڈن یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ادارے مل جائیں گے، صحیح ہے، آپ کو بہترین اسکول وہاں پہ ہیں. تو اب وہ اسکول، وہ اس علاقے سے بھی ان کا باہر جانا مشکل ہو گیا، کیونکہ بہترین اسکول بھی وہاں پر موجود ہیں، نرسری سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک. ایک اور جگہ یونیورسٹیز تھی جہاں پر اشرافیہ کے لوگ چلے جی، انگلش ڈپارٹمنٹ ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں گاہے بگاہے فلسفے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھی آ جاتے تھے اور ان کا انٹریکشن ہوتا تھا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ماضی میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کا اشرافیہ سے تعلق تھا یا اعلیٰ طبقات سے تعلق تھا، وہ جب اس طرح کی یونیورسٹیز میں آتے تھے تو وہ پولیٹیکل حوالوں سے ریڈیکلائز ہو جاتے تھے. مثلا سیاسی حوالے سے پھر وہ پولیٹکس وہ کرتے تھے جو مزدور طبقات کی ہوتی تھی، جو کسانوں کی ہوتی تھی، جو نچلے طبقات کی ہوتی تھی. اور جن کا میں نے تذکرہ کیا، معراج محمد خان یا فتح یاب علی خان یا اور دوسرے سیاستداں، ان کا بظاہر جو ہے وہ مزدور طبقے سے تعلق نہیں تھا، ان کا تعلق مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس سے تھا، لیکن انہوں نے سیاست جو ہے وہ مزدور طبقے کی. اور اس میں ایک بڑا عنصر کیا تھا کہ اسی طرح کی یونیورسٹیز میں یا تعلیمی اداروں میں جانا، اور تعلیمی اداروں میں ان کا جب مسائل سے سامنا پڑتا تھا یا ایسے لوگوں سے سامنا پڑتا تھا جو مسائل کے شکار تھے، اس میں نیچرلی اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں. 60 اور 70 کی دہائی پوری دنیا میں ایک انقلابی دور تھا، پوری دنیا میں، ویتنام سے لے کر مثلا انڈیا تک اور ہندوستان سے لے کر لاطینی امریکہ تک، تو وہ بھی ایک عالمی ماحول بھی تھا. تو ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوا کہ آپ کا بالکل کنیکشن ختم ہو گیا. آپ کی جو اشرافیہ ہے، اشرافیہ کا بالکل کنیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس لیے اشرافیہ کے لوگ یا اشرافیہ کے حمایت یافتہ لوگ جب اکنامک پالیسیز لے کر آتے ہیں، ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا جو ہے وہ غریب لوگوں پر کیا اثر ہو سکتا ہے اور کس طرح وہ متاثر ہوں گے. مثلا آج کے دور میں جس بندے کی بیچارے کی 25,000 تنخواہ ہے، 10,000 وہ اگر بجلی کا بل دے گا، 3,000 کا وہ پانی خریدے گا، گلی محلے کے انگلش میڈیم اسکول میں اگر وہ 5,000 میں بچوں کو پڑھائے گا، اس کے پاس کیا بچے گا؟ اور یہ میں اپنے مثلا ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں، جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ یقین کریں، آپ دیہاتوں میں جا کر ورکنگ کلاس علاقوں میں جا کے ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ سال میں گوشت کتنی دفعہ کھاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا جواب ہوتا ہے ہم عید بقرعید پہ گوشت کھاتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا بیچاروں کا انحصار جو ہے وہ بہت سارے علاقوں میں یہ چائے روٹی یا چائے کے ساتھ پراٹھا ایک عیاشی، ٹھیک ہے. اب تو دال اور وہ جو انڈا سب سے سستا ہوا کرتا تھا وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا. اب یہاں پر ایلینیشن کا یہ عالم ہے کہ ابھی کچھ برسوں پہلے اسلام آباد ہائی وے پر انہوں نے کوئی پیڈسٹرین برج نہیں بنایا تھا. اس پر جب انہوں نے پلانر سے پوچھا سینٹ کی غالباً کسی کمیٹی میں کہ بھئی یہ بوڑھے لوگ کس طرح کریں گے، دونوں اطراف آبادی ہے، تو وہ منصوبہ بند کہتے ہیں اوہ ہمیں تو اس کا خیال ہی نہیں آیا. ویسے بھی بائی دا وے ہماری جو پلاننگ ہے دیٹس ویری ریڈیکولس. پہلے آپ روڈ بناتے ہیں، پھر خیال آتا ہو یہاں تو گٹر کی لائن ڈالنی چاہیے تھی، پھر نیا روڈ کھدتا ہے، اس کے گٹے کھدتے ہیں. تو کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے. اس لیے آپ 80 کی دہائی سے جو ہمارے پاس اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آیا ہے IMF اور ورلڈ بینک عالمی مالیاتی اداروں کا، آج تک ہم اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. آج تک جتنی معاشی بحث ہوتی ہے اس میں آپ کو کوئی ایسا اکانومسٹ نہیں ملے گا جو غریبوں کی نقطہ نظر کی بات کرے. ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ سے لے کے مفتہ اسماعیل صاحب سے لے کے سلمان شاہ صاحب سے لے کے شوکت عزیز صاحب سے لے کر کوئی بھی، اور یہ جتنے بڑے بڑے ہمارے سو کالڈ تھنک ٹینک ہیں، سب کے سب کا یہ متفقہ نقطہ نظر ہے کہ جی سرکار بزنس نہیں کر سکتی، حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ بزنس چلانا نہیں ہے، یہ سارا پرائیویٹ اداروں کا کام ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں 60 کی، اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو معیشت داں ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
وہ شکاگو بزنس اسکول کی سوچ لے کر آتے ہیں کہ سیاست کا صرف یہ کام ہے کہ وہ اپنے اسٹیک ہولڈرز کے منافع کو ملٹیپلائی کرے. دس از دا اونلی معیشت کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, شیئر ہولڈرز جو ہیں, شیئر ہولڈرز کے منافع کو میکسیمائز کرے. دیٹس دا اونلی وے. معیشت کا یہ کام نہیں کہ جی اگر آپ کے ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں تو ان کو اسکولوں میں کریں. معیشت کا یہ کام نہیں کہ آپ کے اگر 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, اور آپ کے ملک میں بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ, ایزیلی پریونٹیبل ڈیزیزز کی جو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. یہ معیشت کا کام نہیں ہے اس پہ سوچنا. معیشت کا کام یہ نہیں ہے کہ 67% لوگوں کو اگر اس ملک میں پکی چھت میسر نہیں ہے تو آپ کوئی ایسی معاشی پالیسی لے کر آئیں جس سے پوری جنتا کو فائدہ ہو, نہ صرف یہ کہ چند لوگوں کو. معیشت کا یہ کام نہیں ہے کہ جی اگر 44% کے قریب بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہو سکتے ہیں تو آپ کوئی ایسی پالیسی لے کر آئیں جو اس مسئلے کو ایڈریس کرے. یا معیشت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, یا معاشی پالیسیز کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ اگر ملینز آف ویمن اس ملک میں انڈر نرشڈ ہیں, انہیں خوراک صحیح سے نہیں ملتی, خوراک کی عدم دستیابی ہے, تو اس مسئلے کے بارے میں سوچا جائے. تو ہمارے ہاں جو معاشی پالیسی آ رہی ہے وہ بھی ایلیٹ کی ہے, اور ہمارے ہاں جتنے سو کالڈ تھنک ٹینک ہیں وہ بھی ایلیٹ کے ہیں. اور جب آپ ان سے بولیں کہ سر آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ اگر کسی ملک نے خود بزنس کیا ہے, کسی سرکار نے خود بزنس کیا ہے, کسی سرکار نے خود کاروبار چلایا ہے, تو وہ جنتا کی خدمت بھی کر پائی ہے, وہ عوام کی خدمت بھی کر پائی ہے؟ تو ان کا جواب زیرو ہوگا. بڑے سپرفیشل انداز میں وہ کوئی باتیں بتا دیں. مثال کے طور پہ کیوبا از ناٹ این آئیڈیل کنٹری. صحیح ہے, بہت سارے مسائل ہیں, 60 سال سے زیادہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے. وہاں پر بہت ساری چیزیں سرکار کے کنٹرول میں, ٹھیک ہے. اور لیٹن امریکہ کا سب سے ہائیلی ایجوکیٹڈ کنٹری ہے. دنیا کے ان ممالک میں جہاں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ, بچوں کی شرح اموات کم ہے, ان ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور دنیا کا پہلا ملک ہے WHO کے مطابق جس نے ماں سے جو بچے میں HIV ٹرانسمٹ ہوتا ہے اس کو روکا ہے پریونٹیو کیئر سے. 60 سال سے وہ پابندی میں. وہاں ہماری طرح کوئی اسٹاک ایکسچینج کے سٹے نہیں ہوتے, ہماری طرح کوئی آغا خان, کوئی شفا ہاسپٹل نہیں ہے جو خون چوس رہا ہوتا ہے مریضوں کا 22 لاکھ کا بل بنا کے. ان دا سیم وے, یہ مثلا بات میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اب دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں پر اسٹیٹ نے بزنس کیا ہے اور انہوں نے چمتکار کیے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ کوئی تھنک ٹینک اس پر ڈسکس نہیں کرتا. اس کی ایک دوسری مثال سوویت یونین ہے, جس کا میں نے پہلے ہی بتایا کہ جی وہاں 17 میں ایک وہاں پہ انقلابی گورنمنٹ آئی, 26 تک اس کو دنیا نے ریکگنائز نہیں کیا, 33 تک اس کو امریکہ نے ریکگنائز نہیں کیا. 17 میں گورنمنٹ آئی ہے اور ود ان نو ٹائم وہاں پر 14 کنٹریز کی آرمی گھس گئی ہیں, انہوں نے وہاں مارا پیٹا ہے, ان کو 3 ملین سے زیادہ ان کے لوگ مرے, 30 لاکھ کے قریب, ٹھیک ہے. اور پھر جو انہوں نے معاہدہ کیا اس میں 86% ان کی کول مائن چلی گئی, 1/3 ان کی پاپولیشن ان کے کنٹرول میں چلی گئی, 50% ان کی انڈسٹریز جو ہے وہ جرمنی کے پاس چلی گئی. وہ ملک ہلکے 33 میں 36 میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر گھس جاتا ہے, اس کو بڑے پیمانے پر تباہی. اگر سیکنڈ ورلڈ وار میں 70 ملین لوگ ٹوٹل مرے ہیں تو 27 ملین اس میں سوویت یونین کے تھے. 34,000 سے زیادہ ان کی انڈسٹریز تباہ ہوئیں. 5 کروڑ کے قریب ان کے لوگ, اگر پوسٹ ٹرامیٹک ایفیکٹ بھی آپ لگا لیں تو جنگ کے ایکسپرٹس کے مطابق کم از کم 5 کروڑ لوگ زخمی ہوئے ان کے. اس کے باوجود 1956 میں دنیا کا پہلا انڈسٹریل ملک امریکہ تھا اور دوسرا انڈسٹریل ملک سوویت یونین تھا, جہاں کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی پرائیویٹ کالج نہیں تھا, کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں تھا, تعلیم پہلی سے لے کر PhD تک فری تھی. ازبیکستان جس میں 3% تعلیم تھی 1917 میں, ود ان نو ٹائم اس میں مثلا 2-4 اشروں کے بعد ازبیکستان 1970 میں غالباً ازبیکستان نے فرانس سے زیادہ گریجویٹس وہاں پیدا کیے جو سوویت یونین کے کنٹرول میں تھا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تھنک ٹینک یا ہمارے تعلیمی ادارے کسی آلٹرنیٹ سسٹم کی بات ہی نہیں کرتے. آج ہمارے ہاں سب پرائیویٹ سسٹم کی اور پرائیویٹائزیشن, ڈی ریگولیشن, لبرلائزیشن کی بات کرتے ہیں. 80 کی دہائی سے یہ آئی ہیں. کسی تجربے کو 40 سال کم ہوتے ہیں, 40 سال سے کم و بیش ہم اس تجربے کو فالو کر رہے ہیں. اور اس کا کیا آج رزلٹ ہے کہ پاکستان میں لٹریسی مثلا جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ 50% ہے لٹریسی.
بقیہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیشنز آپ دیکھیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن کی، اس میں آج بھی پاکستان کا شمار جو ہے وہ 130ویں 134ویں 135ویں ملک پر ہے. ایون انڈیا بھی بہت زیادہ آگے نہیں ہے جہاں پر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ ان کے ڈیولپمنٹ کا ماڈل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے بھئی لیبیا کرنل قذافی بہت برا ہو سکتا ہے، لیکن لیبیا میں 90% سے زیادہ چیزیں اسٹیٹ کے کنٹرول میں تھیں. افریقہ میں اگر ساؤتھ افریقہ اور 2-4 ممالک کو آپ نکال لیں، گھانا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، تو سب سے بہترین ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ لیبیا کا تھا، یہ ساری تباہی سے پہلے. آف کورس قذافی کی ڈکٹیٹرشپ اور وہ سارے معاملات ایک اپنی جگہ، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اور وہاں پر اسٹیٹ کے کنٹرول میں زیادہ تر چیزیں اسٹیٹ کے کنٹرول میں تھی. جب ہمارے ہاں یہ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں دیکھتے. ایک سیدھی سی کامن سینس کی بات ہے. اکنامک میں پہلی بحث ہوتی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، پیداواری لاگت. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ریاست کی پیداواری لاگت زیادہ ہوگی یا ایک پرائیویٹ کمپنی کی پیداواری لاگت زیادہ ہوگی. مثال کے طور پہ اگر آپ حکومت ہیں، آپ کو زمین ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ملے گی، آپ کو یوٹیلیٹیز ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ملے گی، آپ کا پورا ایک نیٹ ورک ہے انفراسٹرکچر کا، لاجسٹک کا، ہر چیز کا نیٹ ورک ہے. مثلا آج بھی میرے خیال سے شاید جو سرکاری بینک تھے ان کی سب سے زیادہ برانچز ہیں. نیشنل بینک کی برانچ آپ کو کسی گاؤں میں بھی مل جائے گی. یہ جتنے منافع بخش ہیں یہ صرف وہاں جاتے ہیں گدوں کی طرح جہاں ان کو منافع ملتا ہے. تو سرکار کے پاس وہ پورا وہ ایک پرائیویٹ کمپنی اگر فرض کریں کہ موبی لنک اسلام آباد کے ڈیفنس کے علاقے میں کوئی زمین لیتی ہے آفس بنانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے اس کو 2-4 ارب کی تو خالی زمین خریدنی پڑے، پھر وہ اسٹاف رکھ کے جس اسٹاف کی اچھی خاصی اس کو تنخواہیں دینی پڑے. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمیشہ سرکار سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کے باوجود سرکار سے جو ہے وہ یا حکومت سے بزنس چلتا نہیں ہے. آپ پی آئی اے کا حال دیکھیں. انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس میں بھی سلیکٹیولی بتاتے ہیں. پی آئی اے کا آپ حال دیکھیں، آپ اسٹیل مل کا حال دیکھیں اور اس میں آدھا سچ بولتے ہیں. آپ ریلوے کا حال دیکھیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو بتائے کہ بھائی ریلوے کا جو فریٹ تھا وہ کون لے گیا اور ان سے وہ فریٹ چھینا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں جو ہے ریلوے فریٹ پہ چل رہے. کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ بھائی 60 70 ایون 80 تک پی آئی اے کیسے پروفٹ میں چل رہی تھی. بھائی یہ پی آئی اے تو وہ ہے جس نے گلف ایئر لائن اور یہ جو مڈل ایسٹ کی ایئر لائن ہے ان کو کھڑا کیا. ٹھیک ہے، اسٹیل مل 1 ملین ٹن اس کی پیداواری صلاحیت تھی جس کو 2 ملین ٹن تک لے کر جانا تھا. سوویت یونین نے جنرل ضیاء سے کہا اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کہ ہم ریڈی ہیں، نہیں بڑھائے. جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ سارے سرکاری ادارے بیچنے ہیں، جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، تو آپ یہی کرتے ہیں کہ سرکاری اداروں کو جان بوجھ کے نقصان کی طرف پھینکتے ہیں so that you could justify their privatization. ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ سرکاری ادارے جو ہے وہ نقصان میں جائیں. دوسرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر اسلام آباد انسٹیٹیوٹ یہ جو ہے اسلام آباد میڈیکل سائنسز انسٹیٹیوٹ فار میڈیکل سائنسز پمس اگر 2 روپے کی پرچی میں آپ کا بہترین علاج کرے، آپ 20-22 لاکھ شفا کو یا آغا خان کو کیوں دیں گے؟ آپ کے سرکاری تعلیمی اداروں میں اگر اچھی تعلیم ہو، آپ کیوں سٹی اور بیکن ہاؤس کو جو ہے وہ لاکھوں روپے دیں گے؟ آپ کے نلکوں میں صاف پانی آئے گا، آپ کیوں ایکوافینا یا نیسلے لیں گے؟ تو یہ جو پرائیویٹائزیشن کا جو معاملہ ہے اس کے بڑے گہرے روٹس ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیں شاہد خاقان عباسی صاحب جب پی آئی اے کے چیئرمین بنتے ہیں تو وہ نقصان میں جاتے ہیں، جب ایئر بلو اپنی نکالتے ہیں تو وہ آسمانوں سے بات کر رہی ہوتی، وہ منافع کے سارے وہ کر رہی ہوتی. بالکل اسی طرح اسٹیل مل کا جنازہ نکل جاتا ہے، لیکن جو خود شریف فیملی کی اسٹیل ہیں وہ اتنا چمتکار کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ یہاں سے سعودی عرب تک سارا وہ ہو رہا ہوتا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ سب سے بڑا جو پرابلم ہے آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے. سیدھی سی بات ہے، اس کی میں عموماً مثال دیتا ہوں. کراچی میں 2002 میں ایک انہوں نے کوئی ہاؤسنگ کا شروع کیا. اس میں 5 مرلے کا پلاٹ، کین یو امیجن 5 مرلے کا پلاٹ 33,000 روپے کا تھا، 33,000 روپیز، جو سارے حساب کتاب کے بعد کوئی 85,000 کا آپ کو 5 مرلے کا. وہ پروجیکٹ شروع ہوا جی، بڑے اور سرکار کا تھا وہ. پھر وہاں پر ایک بہت بڑے سرمایہ دار آئے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے بہت بڑے ٹائکونز. وہ پروجیکٹ بیٹھ گیا. اسی شہر میں
اس جگہ سے میرے خیال سے 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا, آئی ڈونٹ نو, جو مکان, جو پلاٹ 1 لاکھ سے کم کا مل رہا تھا, 40 لاکھ کا اس سرمایہ دار نے پلاٹ بیچا اور ابھی بھی بک رہا ہے. اب مجھے لاجیکل بات بتائیں کہ ایک طرف سرکار یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ غریب ہیں, اپنا گھر نہیں بنا سکتے, ان کو سستے پلاٹ 1 لاکھ کے دیتی ہے, دوسری طرف میں سرمایہ دار ہوں, میں 50 لاکھ کا پلاٹ دیتا ہوں. یہ جو 25 کروڑ کی آبادی ہے یہ کس سے پلاٹ لینا چاہے گی؟ ایک طرف آپ کو بہترین کوالٹی ایجوکیشن سرکاری اداروں میں مل رہی ہے, دوسری طرف آپ کو تعلیم اپنے بچوں کے لیے آپ کو اپنا گھر بیچنا پڑ رہا ہے, آپ کو 2-2 3-3 جاب کرنی پڑ رہی ہیں, آپ بھی جاب کر رہے ہیں, وائف بھی جاب کر رہی ہے, بچے بھی پریشان ہیں, آپ کہاں پریفر کریں گے؟ تو پوری دنیا میں یہ کہیں لاجک ہے ہی نہیں. یہ آپ کو اس لیے بتایا جاتا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ریاست ذمہ داری نہیں لیتی پینے کا صاف پانی کا, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پانی صرف وہ پی سکتا ہے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اور یہ اتنی ضرورت تھی کہ ایڈم اسمتھ آج خودکشی کر لیتا. اس نے ایک بڑی سی جو ایک مثال دی تھی نا ڈائمنڈ کی اور پانی کی, اس نے کہا پانی کیوں سستا ہے, مثلا پانی کیوں فری ہے؟ اس لیے پانی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اٹس اویلیبل ایوری ویئر. ڈائمنڈ کو آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں لیبر زیادہ لگتی ہے, تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ جس چیز میں محنت زیادہ لگتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے. تو یہ جو اکنامک میں کانسیپٹ ہے کہ the value of a product is determined by the amount of labor that may have been invested in it. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہی تصور تھا. آج پانی بھی بک رہا ہے, اس میں کوئی بعید نہیں ہوگی کہ آنے والے, بلکہ شاید کچھ جگہ تو یہ شروع ہو گیا ہے کہ ابھی جیسے پانی کی آپ بوتل لے کر گھومتے ہیں, آپ 20-25 سال بعد دیکھیں کہ جو آپ کے اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ آکسیجن کا سلنڈر لے کے گھوم رہے ہوں گے, کیونکہ بقیہ انسانوں کے لیے ہوا تو کنٹامینیٹڈ ہو رہی ہے. تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ کہ پانی جو انسانوں کی زندگی کی علامت ہے, ساری انسانی سویلائزیشن, چاہے وہ دجلہ فرات کی یوفریٹس ہو, ریور نائل ہو, انڈس ہو, ٹھیک ہے, گنگا جمنا تہذیب ہو, ساری تہذیبیں کس کے پاس تھیں؟ پانی کے پاس تھیں. ٹھیک ہے, پانی کے قریب تھی کیونکہ زندگی کی علامت ہے. وہ آج یہ صورت حال ہے کہ جی وہ پانی بھی کموڈیفائڈ ہو گیا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو نہیں. تو فلسفی کیا ہے؟ آپ کے پاس جی پیسہ ہے تو پانی پئیں, پیسہ ہے تو آپ علاج کرائیں. اگر آپ کورٹ کچہری میں پھنس جائیں تو اعتزاز احسن جیسے وکیل کو پکڑیں جو 2.5-2 کروڑ روپے لے آپ سے, ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بغیر نہ آپ کو انصاف ملنا ہے, نہ پانی ملنا ہے, نہ وہ. اچھا, اب ہر حکومت کا یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے, اور یقیناً ان کا بھی ہے, یہ ہم پانی نہیں دے سکتے, یہ ہمارا کام نہیں ہے, سرکار کا کام نہیں ہے کہ وہ تعلیم دے, صحت دے, پینے کا صاف پانی دے, یا کوالٹی ایجوکیشن دے. تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. کل اگر یہ پارلیمنٹ مثال کے طور پہ یہ قانون بنا دے کہ جی ججوں کے, جرنیلوں کے, سیاستدانوں کے, مشیروں کے, وزیروں کے, سب کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے, آپ دیکھیے گا ہر اسکول کا اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ ایٹن گرامر جیسا ہو جائے گا. کل آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ جو نلکوں سے پانی آ رہا ہے یہ جج بھی پئیں گے, ان کی بیویاں بھی پئیں گی, جرنیل بھی پئیں گے, سیاستدان بھی پئیں گے, وزیر اعظم سے لے کے چپڑاسی تک پیے گا. اس سے دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی ان نلکوں سے, اتنا صاف پانی آئے گا. اسی طرح اگر آپ یہ کنڈیشن لگا دیں کہ جی آپ جج ہوں, جرنیل ہوں, سیاستدان ہوں, وزیر ہوں, مشیر ہوں, آپ سرکاری ہاسپٹل میں علاج کرائیں گے, ان سرکاری اسپتالوں کے فرش اتنے صاف ہوں گے کہ آپ کنگھی کر لیں گے, آپ یقین کریں. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کے اسکول مختلف, ان کے کالجز مختلف, ان کے یونیورسٹیز مختلف, ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز مختلف. دس از دا ریئل ٹو نیشن تھیوری, جیسے ہمارے دوست عمار جان کہتے ہیں. اصل دو قومی نظریہ تو یہ ہے کہ ہماری کچی آبادی, ہمارے سرکاری اسکول, ہمارے سرکاری ہاسپٹل, سرکاری ڈسپنسری, یہ پینے کا پانی جو شفا زیادہ اور شفا کم اور مرض زیادہ دیتا ہے. تو یہ, اور صورتحال یہ ہے کہ 6 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی سٹینڈرڈ لائن سے نیچے رہ رہے ہیں, کسی کو وہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو سرکاری ادارے, انہوں نے کہا کہ جی سرکاری ادارے جب 86 میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آیا, انہوں نے کہا ہم سرکاری ادارے بیچ کے قرض اتاریں گے. 80 کی دہائی میں غالباً آپ کا قرض $10 بلین بھی نہیں تھا, اور 1977 سے لے کر اب تک 266 یا 166 سے زیادہ آپ سرکاری ادارے بیچ چکے ہیں.
اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت $10 بلین بھی قرض نہیں تھا، اب وہ آ گیا ہے $130 بلین۔ ہر حکومت سے آپ پوچھیں، اس کا وزیر کہے گا کہ نہیں جی ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے، ایکسپورٹ بڑھائیں۔ اب لاجیکل انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں IMF ورلڈ بینک جاتے ہیں وہ 3 کام ضرور کرتے ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ کریں گے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھوائیں گے جو ابھی 22% ہے، ٹھیک ہے۔ اب انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ممکنہ طور پہ شاید میں کروڑ پر مجھے 22 لاکھ روپے دینے پڑیں سود۔ اب میں ایک سرمایہ دار ہوں یا میں ایک سیٹ ہوں، میں نے 50 مشینیں آلریڈی لی ہوئی ہیں، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں 50 مشینیں اور لوں، کل مجھے پتہ چلتا ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے، میں کیا کروں گا؟ وہ لوں گا پھر 50 مشینیں، اس پہ بیاج اتنا ہوگا، اس پر سود اتنا ہوگا کہ میں پھر نہیں کروں گا آگے۔ بالکل اسی طرح جہاں جہاں IMF ورلڈ بینک جاتے ہیں وہ آپ کے انرجی کے پرائسز بڑھوا دیتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں 1600% ابھی انہوں نے بڑھایا ہے گیس پر، اور بجلی کی جو قیمت ہے وہ تو بے تحاشا ہے۔ تو آپ کا جہاں جہاں یہ جاتے ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں سے جب سے ہم اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام میں آئے مسلسل اس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو پروڈکشن کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے بھائی؟ آپ کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو انٹرسٹ ریٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جہاں جہاں یہ جاتے ہیں ان ریسٹرکٹڈ امپورٹ ہوتا ہے۔ 5 سے 7 بلین یا 8 بلین ڈالر کی جو ہے یہ آپ کی جو لگژری آئٹمس ہیں، جس میں کتے بلیوں کے شیمپو ہیں، ہر طرح کا مکھن ہے، ہر طرح کے شیمپو ہیں، ہر طرح کے بیوٹیشن کی چیزیں جو زیادہ تر آپ کی ایلیٹ استعمال کرتی ہے، یا مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس، غریب آدمی کا دور دور سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ملک کو سب سے زیادہ پیسہ غریب آدمی بھیجتا ہے جو مڈل ایسٹ میں، سعودی عربیہ میں جو پاکستانی ورکرز کام کرتا ہے، تقریباً $34 بلین وہ بھیجتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خرچ کون کرتے ہیں؟ کار امپورٹ لابی والے۔ سب سے زیادہ خرچ کون کرتے ہیں؟ یہ جو کتے بلیوں کے شیمپو منگوا رہے ہیں۔ مثلا پیسے وہ بھیج رہے ہیں سب سے زیادہ جو غریب ہیں، جو بیچارے سعودی عرب میں 12 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہو دبئی میں یا سعودی عرب میں ممکنہ طور پہ ایک کمرے میں 16 17 مزدور سو رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پیسہ بھیج رہے ہیں۔ خرچ کون کر رہی ہے؟ آپ کی ایلیٹ۔ تو اس میں بھی اب یہ آپ دیکھیں کہ آپ جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا، ان ریسٹرکٹڈ امپورٹ ہوگی، آپ کیسے کوئی پروڈکشن کو بوسٹ کر سکتے ہیں؟ اگر بنگلہ دیش میں بجلی لیٹ سے $2 پر یونٹ ہے، آپ کے ہاں وہ بجلی جو ہے وہ $58 ہے فرض کریں، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو تھوڑا بہت آپ گزارا کر رہے ہیں، ہمارا سرمایہ دار کر رہا ہے، اس میں ڈنڈیاں مار کے 2 نمبری کر کے، ٹیکس اوور انوائسنگ کر کے، انڈر انوائسنگ کر کے، اور دوسرے جو معاملات ہیں ٹیکس چوری وغیرہ ہے اس سے، اور چیپ لیبر اوور آل کہ جو اتنی سستی ہمیں لیبر میسر ہے۔ لیکن انڈسٹریز پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کم ہو رہی ہے۔ اب کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس کا ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے۔ اسٹرکچرل پرابلم یہ ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک پروڈکشن کر رہے ہیں۔ اب سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا ہے کہ مشینیں کیونکہ انوینشنز آتی رہتی ہیں، نئی نئی چیزیں، جتنی تیزی سے پروڈکشن بڑھتی اتنی تیزی سے آبادی نہیں بڑھتی، جتنی تیزی سے پروڈکشن بڑھتی ہے اتنی تیزی سے کنزیومر نہیں بڑھتا۔ تو امریکہ، برطانیہ، فرانس، نارتھ امریکہ، یورپ، چائنا، انڈیا، برازیل، ساؤتھ کوریا، تائیوان، یہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں، مثلا بمشکل 40-50 ممالک ہوں گے 200 ممالک میں سے جو زیادہ تر پروڈکشن کر رہے ہیں۔ اب اس پروڈکشن پہ صورتحال یہ ہے کہ یو کین ناٹ نیم ایون اے سنگل سیکٹر آف اکانومی دیٹس ناٹ رننگ ان اوور پروڈکشن، جسے کیپٹلسٹ اوور کیپیسٹی کہتے ہیں، کہ آپ پیدا اتنا کر رہے ہیں کہ 22% دنیا کا مین پاور ہے جو مینوفیکچرنگ میں ہے، اور ہر جگہ آپ کو گلٹنگ نظر آئے گی۔ تو اگر دنیا کے طاقتور ممالک فرض کریں کہ آپ کو وہ یہ موبائل بنا کے دیتے ہیں، وہ کیوں چاہیں گے کہ آپ اگر ان کے خریدار ہیں آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہو بنانے کی؟ بھائی تو انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا، وہ آپ پر فوج لے کے تو نہیں آ سکتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ عالمی مالیاتی اداروں کو لا کر آپ کو ارجنٹینا کو، چلے کو، انڈیا کو، سری لنکا کو، جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کو کہیں گے جی آپ کو قرضہ چاہیے؟ ہاں جی چاہیے۔ اچھا آپ ایسا کریں بجلی کی قیمت زیادہ کر دیں، آپ ایسا کریں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، آپ ایسا کریں کہ اپنی مارکیٹ کو ان ریسٹرکٹڈ کر دیں۔ ان ریسٹرکٹڈ مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر میں یہ موبائل پاکستان میں 4000 کا بنا رہا ہوں، اور یہ موبائل اگر ساؤتھ کوریا 2000 کا بنا رہا ہے، آپ نے جب ان ریسٹرکٹڈ امپورٹ کر دی، اس پہ ڈیوٹیز وغیرہ آپ نے ختم کر دی،
تو وہ 2000 کا موبائل ہوگا، یہ 4000 کا ہوگا، لوگ کون سا خریدیں گے؟ 2000 والا خریدیں گے نا، آپ کی لوکل انڈسٹریز چلی جائے گی. اور یہ پاکستان کی کہانی نہیں ہے، دنیا میں کہیں پر بھی اگر انڈسٹریز فلرش ہوئی ہیں، اس میں ٹھیک ہے انوویشن اور یہ سارے معاملات ایک فیکٹر ہیں، ویسے تو سب سے بڑا فیکٹر لوٹ مار ہے، لیکن دوسرے جو فیکٹرز ہیں وہ پروٹیکشنزم ہے. دنیا میں سب سے ہائیلی پروٹیکشنسٹ اکانومیز جو رہی ہیں وہ جاپان، برطانیہ، فرانس، امریکہ اور یہ جتنے یورپین ممالک ہیں. گھسنے نہیں دیا انہوں نے کسی کو. برطانیہ میں کون لا سے لے کر آپ آگے دیکھتے رہیں کہ ایک طویل عرصے تک پوری ہندوستان کی ان کی جو رہی صحیح صنعت تھی اس کا جنازہ انہوں نے نکال دیا. تو آپ پروٹیکشنزم کے بغیر یہ فیلیسی ہے کہ آپ کی اکانومی کسی طرح فلرش کر سکتی ہے. انڈیا نے بھی کوئی 40-45 سال اپنی اکانومی کو بالکل کلوز رکھا. فوراً بالکل تو نہیں، لیکن فوراً جو کمپنیز تھیں ان کی رسائی اتنی آسان نہیں تھی انٹل دی ارائیول آف منموہن سنگھ، جو 80s میں ان کے فائنانس منسٹر آئے اور وہ بھی نیو لبرل پالیسی اور اس کے زیادہ قریب تھے. تو بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پالیسی اڈاپٹ کی ہے اور آج بھی یہ سارے کر رہے ہیں، ساری حکومتیں، چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، کسی حد تک کم و بیش اسی کی طرح. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ سارے جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں، کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی، وہ پرائیویٹ انویسٹرز کو یا سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچائے گی. مثال کے طور پہ عمران خان کے دور میں یہ جو ایک ہیلتھ کارڈ آیا، ایک عام آدمی اپریشیٹ کر سکتا ہے جی بڑی اچھی بات ہے، لے بھائی ہیلتھ کارڈ کا بنیادی طور پہ معاملہ کیا تھا؟ آپ کا 20 لاکھ کا بل بنا ہے شفا کا، سرکار اس کو دے دے گی. سرکار کے پاس کون سا اپنا پیسہ ہے یا میرا اور آپ کا ہے؟ اس 400 ارب روپے میں آپ پورے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کو ریویمپ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ سرکاری ہاسپٹل میں اگر لیٹ سے 30-40 ہزار نرسوں کی ضرورت ہے، آپ وہاں پہ وہ نرسز مزید کریں، یا وہاں پہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. ایک ڈاکٹر کا بھی کیا پرابلم ہے، وہ بیچارہ 200-400 لوگوں کو، پیشنٹس کو دیکھ رہا، وہ کیسے کرے گا؟ تو آپ وہاں پہ وہ نہیں کرتے. آپ کیا کرتے؟ اچھا آپ یہ کر لیں کہ آپ اچھا شفا سے کرا لیں، خان سے علاج کرا لیں، عام آدمی خوش ہو گیا. جس طرح عام آدمی خوش ہے کہ جی وہ شہباز شریف کی میٹرو میں بیٹھ کے جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس پہ جو اربوں روپے کی ہم سبسڈیز دے رہے ہیں پرائیویٹ کمپنی کو، اربوں روپے کی ہم سبسڈیز دے رہے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کا اثر کتنا بڑھ رہا ہے. اس کو یہ یار میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جا رہا ہوں 19 روپے میں یا 20 روپے میں. تو جتنے بھی یہ آتے ہیں یہ پرائیویٹ انویسٹرز کو وہ کرتے ہیں. اوور دا ایئرز آپ کے معاشرے میں جو کرپشن آیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ، بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ یہ پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن اور ڈی ریگولیشن ہے. 25-30 سال پہلے یا 40 سال پہلے اگر بندہ کوئی کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بنتا تھا یا نشتر سے بنتا تھا یا ڈاؤن میڈیکل کالج سے بنتا تھا، وہ ہو سکتا 3-4 ہزار روپے سال کے دیتا تھا اور 4 سال میں وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے 10-12 ہزار روپے میں. اب وہی ڈاکٹر جب شفا یا آغا خان میں 2 کروڑ روپے فیس دے گا 4 سال میں، آپ مجھے بتائیں پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ پہلا وہ کام وہی کرے گا نا جو یہ اکشے کمار کی فلم آئی ہے گبر از بیک، وہ آپ دیکھیں وہ پورے ہیلتھ سسٹم پر ہے. پہلا کام وہ یہ کرے گا، آپ کو 17 تو ٹیسٹ لکھ کے دے دے گا، 6 مہینے کے بچے کو بھی اینٹی بائیوٹک اس کو دینی ہے، وہ ٹیسٹ کرانا ہے. اسی طرح کوئی انجینئر اگر 30-40 سال پہلے 4-6 ہزار میں لاہور یونیورسٹی سے یا پشاور کے کسی انجینئرنگ کالج سے پڑھ کے نکلتا تھا، آج جب وہ لمس سے یا کسی اور مہنگے ادارے سے انجینئرنگ کرے گا 80 لاکھ 1 کروڑ روپے جب وہ ادا کرے گا، بھائی اگلا کام کیا کرے گا؟ وہ ریکوری کرے گا، وہ ڈیزائن میں ہیر پھیر کرے گا، وہ کہے گا یہ سریا آپ سب اسٹینڈرڈ ڈال دیں. اور اس کی ہمارے سامنے مثال ہے، مشرف صاحب نے کراچی میں شیر شاہ برج کے قریب بڑے جو ہے نا وہ ترنگ سے انہوں نے افتتاح کیا برج کا، دوسرے دن گر گیا وہ برج، دوسرے دن اس میں لوگ مرے، عام لوگ مرے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پرائیویٹ سرمایہ داروں کو، پرائیویٹ کیپٹل کو نوازتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اس ملک میں 67% لوگوں کو پکی چھت میسر نہیں ہے تو ہم ان کو 2-2 4-4 مرلے کا گھر دے دیں، یہ خود تھوڑا تھوڑا کر کے بنا لیں. آپ کو وہ پلاٹ فری نہیں مل رہا، اب آپ کیا ہے، گھر آپ کے لیے خواب بن گیا ہے، آپ نہیں کر سکتے آگے. پوری زندگی لوگوں کی گزر جاتی ہے کہ بیچارے ریٹائرمنٹ پر اگر ایک گھر بنا لیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور وہ بھی ایک چھوٹا سا گھر بنتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ تعلیم مہنگی کر دیں گے
تو یہی صورتحال ہوگی نا کہ 2.5 کروڑ بچے جو ہے وہ آپ کے اسکول سے باہر ہیں، اور کیا ہے ان میں ایک اکثریت بچوں کی جو ہے وہ کوئی بیچارہ میکینک کی دکان پہ کام کر رہا ہوگا، کسی کو فصلوں کی کٹائی کے وقت جو ہے وہاں پر جانا ہے کیونکہ لازم بات ہے اس کی موجودگی ہے، کوئی شہروں میں کام کر رہا ہے، کوئی ہوٹلز پہ کام کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے ساری گورنمنٹ سرو کرتی ہیں۔ پھر جب یہ چاہے وہ کوئی سی بھی حکومت ہو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جی ہم ساری چیزیں یہ سرکاری اس پہ نہیں رکھ سکتے، ہم پرائیویٹ اداروں کو دے رہے ہیں اور پرائیویٹ اداروں کو بینیفٹ کر رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے نا، عام آدمی اس کو سفر کر رہا ہے۔ جیسے میں نے یہ کارڈ کی مثال بتائی صحت کارڈ کی، اسی طرح نواز شریف صاحب کے دور میں پرائم منسٹر انڈاؤمنٹ فنڈ تھا، تو کہا اچھا جی آپ فلاں پرائیویٹ یونیورسٹی میں وہاں کی تعلیم 30 لاکھ ہے، اچھا جی ہم 30 لاکھ سرکار دے گی، بجائے اس کے کہ اگر پنجاب میں 25-30 ہزار کے قریب ٹیچرز کی ضرورت ہے، آپ ان ٹیچرز کو بھرتی کریں۔ کتنا مشکل ہے کہ آپ قائد اعظم یونیورسٹی یا دوسری یونیورسٹیوں کے ایوننگ کیمپسز کھول دیں اور آپ اس کے جو ہے وہ آفٹر نون کیمپسز کھول دیں، وہ نہیں کھول رہے آپ۔ سرکاری یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین ہڑپ کر رہے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کی زمین ہڑپ کر رہے ہیں، کراچی یونیورسٹیز کی زمین ہڑپ کر رہے ہیں۔ سرکاری یونیورسٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں آپ یہ ہے کہ ہزاروں ایکڑ آپ نے دے دی تبلیغی جماعت کو، ہزاروں ایکڑ بلاول، سینکڑوں ایکڑ اور پتہ نہیں کتنی ایکڑ بلاول بھٹو زرداری صاحب دعوت اسلامی کو دے گئے۔ یہ کتنا مشکل ہے، لیکن مجھے لاجیکلی بتائیں کہ بھائی ایم اے انگلش کی ایک ڈگری آپ سرکاری یونیورسٹی سے کر رہے ہیں 4 سال میں، لیٹ سے 40,000 روپے میں، خیر اب وہ مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن پرائیویٹ یونیورسٹی سے وہی ڈگری 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی ہو رہی ہے۔ کون وہاں جائے گا مجھے بتائیں، کیا اکنامک سینس بنتا ہے؟ اس کو یہ کہتے ہیں مارکیٹ کمپٹیٹیونیس۔ اور آپ کو یہ ساری حکومتوں میں نظر آئے گا کہ جو کسی یونیورسٹی کا مالک ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں پرائیویٹ یونیورسٹی کا مالک ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں وہ بیٹھا ہوا ہوگا یا کوئی بھی کمیٹی ہوگی، صحت سے متعلق جو بھی کمیٹی ہوگی کسی بھی فارما کمپنی کا مالک ہوگا اور دوسرے مالکان ہوں گے وہ اس کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ تو وہ تو پھر یہی ہوگا کہ جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ 400% کے قریب دوائیوں کی اس میں اضافہ کیا گیا، ایک ہی اس میں جھٹکے میں دوائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح تعلیم میں مسلسل جتنی سرکاری یونیورسٹیز ہیں اس میں مسلسل پیسے بڑھ رہے ہیں۔ تو ان سب کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پرائیویٹ اداروں میں ساری سیاسی جماعتیں، یہ صرف کسی ایک پارٹی پہ نہیں، یہ ساری سیاسی جماعتیں پرائیویٹ لوگوں کو نوازتی ہیں، پھر یہ جب آپ کو نقصانات کا بتاتے ہیں، کوئی حکومت آپ سارا ریکارڈ چیک کر لیں 88 سے ابھی تک، جب یہ جو آئی پی پیز آئی ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو بجلی بناتی ہیں، آپ کو یہ تو بتائیں گے بڑا رولا پہ گیا جی یہ اسٹیل مل نقصان میں جا رہی ہے اور پی آئی اے نقصان میں جا رہی ہے اور ریلوے نقصان میں جا رہی ہے، سرکاری اداروں نے لوٹ لیا، گورنمنٹ کو اتنا نقصان ہو گیا۔ ابھی بھی جو آئی پی پی کا جو اسحاق ڈار کے دور میں 400 ارب روپے سے زیادہ پیمنٹ کی ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے، ابھی وہ پھر 500 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اور اس آئی پی پیز میں کیا ہے؟ اس آئی پی پیز میں سارے سیاسی جماعتوں کے لوگ کسی نہ کسی طرح کنیکشنز ہیں ان کے، یا رشتہ دار ہیں وہ ہیں، کوئی اس پہ نہیں بولتا، بالکل خاموشی ہے کہ اس پر کوئی بتائے، اور کسی کو اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کو چھیڑے۔ اس وقت آپ کا جو معیشت پہ سب سے بڑے بوجھ ہیں اس میں آپ کی ایک ڈیٹ سروسنگ ہے، کسی حد تک آپ کا ڈیفنس بجٹ ہے جو اچھا خاصا ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ آئی پی پیز ہیں جو سب سے زیادہ وہ آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ نوبڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ، کیونکہ آئی پی پیز کا معاملہ کیا ہے کہ یہاں امریکی سرمایہ دار، برطانوی سرمایہ دار، جیپنیز سرمایہ دار، ساؤتھ کورین، نشاد گروپ، منشا گروپ، فلاں گروپ، سارے کوئی میاں صاحب کے قریب ہیں، کوئی ان کے قریب ہیں، کوئی ان کے قریب ہیں، کوئی طاقتور حلقوں کے قریب ہیں، سب اس میں ہیں، اور یہ آپ کی اکانومی کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں گے اتنا خطرناک ہے، یہ ایک جان پرکن نے کتاب لکھی دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، وہ خود ورلڈ بینک میں تھا، تو اس نے خود بتایا کہ کس طرح جا کے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا جنازہ نکالتے ہیں اور کیا ہماری پالیسی ہوتی ہے۔ پہلے معاشی پالیسی مسلط کرتے ہیں اور وہاں کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو ان معاشی پالیسیز کو نہیں مانتا تو اس کو پھر ہم نکال کے باہر کرتے ہیں۔ جیسے ایران میں 1953 میں انہوں نے مصدق کو نکالا، چلے میں آئندے کو نکالا، ٹھیک ہے، اینگلو ایرانین آئل کمپنی سے مصدق کا پھڈا چل رہا تھا اس کو وہاں سے نکالا،
آئندے کا چلے کی کمپنی سے جو مائننگ کمپنیز تھیں ان سے پھٹا چل رہا تھا غیر ملکی. 54 میں گوئٹے مالا میں آربینز اس کا نیشنل فروٹس کمپنی اور دوسری امریکن کمپنی سے وہ چل رہا تھا. تو یہ جو پرائیویٹائزیشن اور لبرلائزیشن کی جو پالیسیز ہیں یہ سب سے زیادہ عام آدمی کو متاثر کرتی ہیں. اور میری حجت یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیاسی افق پر دیکھتے ہیں تو وہ تحریک انصاف ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, اور آپ کی ایون مسلم لیگ نون ہو, اور یہ ایون فضل الرحمان صاحب یا جماعت اسلامی ہو. جماعت اسلامی یہ کہے گی کہ آپ چلیں ایسا کریں پی ٹی سی ایل جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ کے کسی سرمایہ دار کو دے دیں, کسی گورے کو نہ دیں. اب ایسا تو نہیں ہے بھائی, سرمایہ دار ہوتا ہے. تمہارا سیٹ ہندو ہے, میرا سیٹ مسلمان ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ وہ دونوں کی یہ کوشش ہوگی کہ مزدوروں سے زیادہ کام لیا جائے, دونوں کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کو کوئی ہیلتھ انشورنس نہ ہو, کوئی لائف انشورنس نہ ہو, دونوں کی یہ ہوگی کہ ان سے چیپ لیبر سے کام لیا جائے, دونوں کا یہ ہوگا کہ جو سوشل آڈیٹنگ ہو وہ کوئی اچھی نہ ہو. تو اس سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا. سیٹ ہوتا ہے, سرمایہ دار ہوتا ہے, اس کا پرائمری موٹیو جو ہوتا ہے پروفٹ ہوتا ہے, اس کے آگے وہ نہیں کرتا. ایک اور جو ہمارا, اگر آپ نوٹ کریں کہ ساری سیاسی جماعتیں میگا پروجیکٹس پر یقین رکھتی ہیں. عمران خان نے کتنی مخالفت کی میٹرو کی, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسے بھی بنانی پڑی. اب آپ ذرا غور کریں کہ سیف سٹی پروجیکٹ کوئٹہ میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, پنجاب کے بھی 6 شہروں میں, اسلام آباد میں بھی ہے سیف سٹی پروجیکٹ. کمپیوٹر کہاں سے منگا رہے ہیں؟ سارا سی سی ٹی وی آپ باہر سے منگوا رہے ہیں, ٹھیک ہے. میٹرو آپ کا کراچی میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے, اور وہاں پر بھی ہے. فلائی اوورز, انڈر پاسز کراچی میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی بنے ہوئے ہیں, کے پی میں بھی بن رہے ہیں. تو آپ کے یہاں سرٹن لابیز ہیں, پرائیویٹ کیپٹلسٹ ہیں, آپ کے سرمایہ دار ہیں, اور ساری حکومتیں ان کو وہ کرتی ہیں. مثلا ایک پنڈی میں انڈر پاس بنائے جس کا ایسٹیمیٹ وہ لگا رہے ہیں 5-7 کلومیٹر کا انڈر پاس 1-2 ارب سے زیادہ کا بن گیا ہے. 1-2 ارب میں پورے پنڈی میں آپ واٹر فلٹر پلانٹ لگا کے سب کو صاف پانی فراہم کر سکتے ہیں آسانی سے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, آج کے دور میں سب سے بڑے دشمن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پاکستان, یہ آپ کے سو کالڈ میگا پروجیکٹ ہیں. سیاسی جماعتیں کیوں بناتی ہیں میگا پروجیکٹ؟ اس پر باقاعدہ یہ جو پبلک ریلیشننگ کمپنیز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو میگا پروجیکٹ ہیں یہ پبلک امیجینیشن پہ اور پرسپشن پہ بڑا اثر کرتا ہے. جب آپ فلائی اوور پہ لائٹیں جل رہی ہیں, یہ جل رہی ہیں, اس کو اپنے پوسٹر میں لگاتے ہیں نا, ترقی کا سفر عمران خان کے ساتھ, یا ترقی کا سفر شہباز شریف کے ساتھ, یا ترقی کا سفر نواز شریف کے ساتھ, یہ پبلک امیجینیشن پر وہ کرتے ہیں. آپ نے جو گٹر لائن ڈالی ہے اس کو کون دیکھے گا, اس کا کیا ہے؟ تو یہ سارے اگر آپ دیکھیں کہ یہ پھر سیاستدان یوز بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ فلائی اوورز بنائے ہوئے, انہوں نے انڈر پاسز بنائے ہوئے اور بریجز بنائے ہوئے, اور اس پر سارا وہ ہے. تو یہ میگا پروجیکٹ جو ہے وہ عوام کی, کیوں آپ اگر ایک چھوٹا سا انڈر پاس بنانے میں 5 ارب خرچ کر دیں گے جس میں آپ 2 شہروں کو پینے کا صاف پانی دے سکتے ہیں, کہاں سے پیسہ لے کر آئیں گے؟ اور عالمی مالیاتی ادارے بھی آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ کیپٹل انٹینسو پروجیکٹس لے کر آئیں, ایسے پروجیکٹس لے کر آئیں جس میں پیسہ زیادہ لگے. پیسہ زیادہ لگے گا تو آپ مزید بھیک مانگیں گے تو آپ کے قرضے ملٹیپلائی ہوں گے. اب یہ جو مت ہے کہ نہیں جی شہباز شریف کے دور میں بڑا کام ہوا ہے, بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, 2.5 کروڑ بچہ جو آؤٹ آف اسکول ہے اس میں سب سے زیادہ پنجاب سے ہیں. جو شیلٹر لیس بچے ہیں 1 ملین سے زیادہ پورے پاکستان میں, اس میں سب سے بڑی تعداد پنجاب میں ہے. بالکل اسی طرح اگر پاکستان میں 6 کروڑ لوگ غربت کی سٹینڈرڈ لائن سے نیچے رہ رہے ہیں, اور ابھی سیلاب کے بعد تو یہ غالباً کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ 9 کروڑ کے قریب ہیں, ایک بڑی تعداد اس کی بھی پنجاب سے. خواتین کے خلاف کرائمز ہوں, دوسرے کرائمز آپ اٹھا کے دیکھیں, میل نیوٹریشن دیکھیں, ساؤتھ پنجاب میں اچھی خاصی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی چکا چوند ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی کو نہیں ملا, اس لیے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی معاشی پالیسی سیم ہیں, اور وہ معاشی پالیسی جو ہیں ان کا بنیادی طور پہ مطمع نظر جو ہے وہ پرائیویٹ کیپٹلسٹ کو یا کچھ مفادات کو فائدہ پہنچانا ہے. اسی لیے ہر گورنمنٹ آ کے, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے سٹے باز ہوں, آپ کی ٹیکسٹائل کی لابی ہو, آپ کی سرجیکل گڈس کی لابی ہو, اسپورٹس کی لابی ہو, ریئل اسٹیٹ کی لابی ہو, کار امپورٹس کی لابی ہو, یہ سب وہ کرتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ ہر حکومت کوشش کرتی ہے کہ زیادہ امپورٹ کریں. جب آپ امپورٹ کریں گے تو کیا ہوگا اس کا اثر؟ بھائی اپنے کاریں امپورٹ کر لیں, آپ کا سب سے بڑا جو امپورٹ بل ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ فیول کا ہوتا ہے.
تو کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ 2 کروڑ کاروں میں 2 کروڑ بندے بیٹھ کے جائیں، بھائی آپ ٹرین کو مضبوط کریں، آپ بسوں کو مضبوط کریں. 2 کروڑ کاروں کی جگہ اگر آپ چلیں 2 لاکھ بسیں بھی چلاتے ہیں تو آپ کا کتنا فیول بچ سکتا ہے، جو سب سے بڑا آپ پر برڈن ہے. لیکن ان کو یہ سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ان ریسٹرکٹڈ امپورٹ کرنی ہے. اسی طرح اتنے سارے ادارے ہیں، یہ جیسے لیپ ٹاپ پاکستان تو نہیں بنا رہا نا. جب بڑی تعداد میں لیپ ٹاپ امپورٹ کرتے ہیں تو کیا جاتا ہے آپ کی جیب سے؟ ڈالر جاتا ہے. بالکل اسی طرح ایک ادارہ کہتا ہے کہ جی ہم نے کوئی سروے کنڈکٹ کر لیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی ہم اس سروے کو نہیں مانتے، دوبارہ سروے کریں. اور یہ جو 1 لاکھ کے قریب سروے کرنے والے ہیں، ان کو آپ وہ ٹیبلٹ دیں. وہ ٹیبلٹ کہاں سے آئے گا؟ پاکستان بناتا ہے. تو یہ جتنی زیادہ آپ سڑکیں بناتے اتنی زیادہ آپ کار امپورٹ کرتے. تو ساری گورنمنٹ کی کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ کار امپورٹ لابی، ٹیکسٹائل، اسٹاک ایکسچینج ان کو آنکھیں دکھائے، یا یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو آنکھیں دکھائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کا. آپ نے ذرا سا شہباز شریف کے دور میں 16 مہینے کے دور میں اس سے تھوڑے ٹائم کے لیے لگژری آئٹمس پہ پابندی لگانے کی کوشش کی تھی، گورنمنٹ کو واپس لینی پڑی وہ. تو معاشی پالیسی جب تک عوام دوست نہیں ہوں گی، سیاست دانوں میں، سیاسی جماعتوں میں اور عام جنتا میں، عام عوام میں یہ لا تعلقی یا ایلینیشن رہے گا. اس کو کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی کہ لوگ جب تک اپنا ایجنڈا لے کر نہیں آئیں گے، عام آدمی جو ہے وہ مزاحمتی سیاست نہیں کرے گا اور سیاست دانوں کو مجبور نہیں کرے گا، اس وقت تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے. بہت شکریہ جی. سوری سر، میں تھوڑا لیٹ میں پورا سن نہیں پایا، لیکن میرا کوشچن ہے بیسیکلی میں ایک بزنس مین ہوں، میں بزنس کرتا ہوں، میرے خاندان میں بزنس ہے جو کہ اب سکویز ہو کے ہم انڈسٹری میں تھے. کبھی انڈسٹری بہت بڑی تھی، کافی مشینری تھی، لیکن اب صرف ایک مشینری ہے میرے پاس. کہ 25 سال کے ٹائم فریم میں ہم اکثر کبھی کوئی پیسہ کماتے تھے، اگر 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپیہ پروفٹ آیا ہے تو ہم ایسا کر لیا کرتے تھے نیکسٹ 6 منتھ کے لیے را مٹیریل پرچیز کر لیتے تھے، جو کہ ہمیں ان سائڈ دا کنٹری ہی مل جاتا تھا. یہ بیسیکلی ہماری جو انڈسٹری تھی وہ چھوٹی، مینس کہ بہت میگا انڈسٹری میں ہم نہیں کام کرتے تھے، لیکن یہ چھوٹی جو انڈسٹریز ہوتی ہیں، موبائل انڈسٹریز جن کو کہا جاتا ہے. تو ایسا کیا سیٹ بیک آیا ہے کہ پچھلے 25 سال میں کہ جتنی انڈسٹریز ہیں وہ سارے اس وقت یا تو پراپرٹی ٹائکونز بن گئے ہوئے ہیں یا وہ ریئل اسٹیٹ بلڈرشپ کی طرف چلے گئی ہیں. اور آپ کے ملک میں سے جتنی انڈسٹری ہے، مطلب جیسے میں نے کہا ہم سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے شپمنٹ چلی گئی ہے دوسرے سٹی میں چلی گئی ہے، کیونکہ ہم سٹی ٹو سٹی ڈیل کرتے ہیں، کہ چلو پیسے آ گئے ہیں تو چلو نیکسٹ 6 مہینے کا را مٹیریل پرچیز کر کے رکھ لیا جائے. اب جس کے پاس جیسے ہی وہ پیسے آتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی کرتا ہے کہ اپنی ایک مشین بیچتا ہے اور وہی پروفٹ کو اکٹھا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی کمرشل پلازا لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آرام سے بیٹھ کے بس ایک مشین ہے یار وہ چل رہی ہے بس چلتی رہنے دو، ٹائم آئے گا تو اس کو بھی بیچ لیں گے. ایسا سر کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کا جو پاکستان میں رائز ہوا ہے یہ تو اپنی جگہ خود ایک ریسرچ کا ٹاپک ہے. نمبر 1 مسئلہ یہ ہے، میرا خیال ہے کہ افغان جہاد کے دوران جو ہمارے پاس ڈرگس کا پیسہ آیا ہے نا، تو اس میں چلیں انڈسٹریز وغیرہ میں تو پھر بھی تھوڑی بہت پوچھ گچھ ہوتی ہے نا، ریئل اسٹیٹ میں اتنا زیادہ نہیں ہے. جتنی آپ کی ایمنسٹی سکیمز ملیں کہ آپ باہر سے پیسہ لے آئیں وہ ریئل اسٹیٹ میں آیا. اور پھر ریئل اسٹیٹ کا مشرف کے دور میں اسپیشلی بڑا رائز ہوا. جس بندے نے 5 لاکھ کا پلاٹ خریدا تھا اس نے جو ہے وہ 50 لاکھ کا بھی بیچا، 1 کروڑ کا بھی بیچا. تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ طاقتور لوگوں کا جھکاؤ ریئل اسٹیٹ کی طرف ہے. دوسری میں نے بات یہ بتائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. بھائی آپ کی جب بجلی مہنگی ہو جائے گی، انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو جائے گا، انرجی مہنگی ہو جائے گی، تو آپ 5 روپے کا موبائل بناتے ہیں اور اس پہ 2 روپے کا پروفٹ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو صبح اٹھنا، فیکٹری پہ نظر رکھنا، سامان پہ نظر رکھنا، مال پہ نظر رکھنا، پھر اس کی کسی کو کریڈٹ پہ دے دینا، کریڈٹ پہ دے کر پھر انتظار کرنا. ریئل اسٹیٹ آسان کام ہے، بس ایک فائل خرید لو، بیٹھے رہو آرام سے. کسی دن وہ سال 6 مہینے 2 سال بعد 4 سال بعد جھٹکا لگے گا تو وہ. آپ کے ہاں کیا ہوا ہے، انڈسٹریز بند ہوئی ہیں، جاویدہ سیمنٹ بند ہوئی ہے، وہاں نیا ناظم آباد آ گیا، زیل پاک سیمنٹ بند ہوا، وہاں پر ایک ہاؤسنگ کالونی آ گئی. ابھی بھی جتنے سرکاری ادارے آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اس میں بنیادی نقطہ نظر ان کی زمینوں پہ نظر ہے. اسٹیل مل کی جو ہے وہ
کافی ایکڑ زمین ہے, ٹھیک ہے, پی آئی اے کے اپنے ایسٹس ہیں. تو یہ ادارے بنے تھے, اگر کوئی سرکاری ادارہ 60 یا 70 کی دہائی میں بنا تھا تو اس وقت اتنا زیادہ پرائیویٹائزیشن کا تھا نہیں نا سینس. تو انہوں نے یہ کہا تھا ابھی ہم نے یہ پلانٹ بنایا ہے, تو بقیہ پلانٹ کے لیے انہوں نے بڑی بڑی زمینیں مختص کر دی تھیں. اب ریئل اسٹیٹ کا پورے پاکستان میں کیونکہ راج ہے تو اس وجہ سے لازمی بات ہے اس کو فروغ مل رہا ہے, سرکار بھی اس کو وہ کر رہی ہے. جتنی آپ کی ایمنسٹی اسکیم آئی ہیں وہ اس میں آئی ہیں. دوسرا یہ کہ اوورسیز پاکستانی جو جاتا ہے کام کرنے کے لیے اسپیشلی یورپ, اب اس کے پاس فوری طور پہ تو 1 کروڑ 2 کروڑ جمع نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ سال 6 مہینے فرض کرو 5-6 لاکھ 10 لاکھ جمع کر لیتا, اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک ہاؤسنگ اسکیم آ رہی ہے, 2.5-3 لاکھ اس کی ایڈوانس پیمنٹ ہے اور پھر ہر مہینے یا ہر 3 مہینے بعد لاکھ روپے ہے, تو وہ اپنے پیسے سیو کرنے کے لیے وہ بھی وہاں پر لے کر آتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ کے یہاں انڈسٹریز نہیں ہوگی, آپ کے پاس روزگار کہاں سے آئے گا؟ جب روزگار نہیں آئے گا تو چیزیں خریدیں گے کہاں سے؟ اب اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ بظاہر تو کچھ لوگ سکسیسفل نظر آتے ہیں, لیکن کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا یا سندھ کا آپ جا کے دیکھیں, سینکڑوں کی تعداد میں ایسی ہاؤسنگ اسکیمیں جو لوگوں سے پیسہ لے کے بھاگ گئی ہیں, ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. 2-4 آپ کو بس ہاؤسنگ اسکیم نظر آ جاتی ہیں کہ وہ سکسیسفل ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو فراڈ پر ہے. پھر اس میں پیسہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے, فراڈ بہت ہے. 1000 پلاٹ ہیں, فائلیں آپ 6 لاکھ بیچتے ہیں اور اس میں پیسے لے لیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سارے اس میں 10-10 ہزار نان ریفنڈیبل ہوتے ہیں. تو آپ فرض کریں کہ آپ نے 1000 پلاٹ کے ہیں آپ کے پاس, آپ نے اس کے فارم بانٹ دیے 10 لاکھ, اور ایک فارم پر جو آپ جمع کرا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 10,000 نان ریفنڈیبل ہے. اب 10,000 کو آپ 10 لاکھ سے ذرا ملٹیپلائی کریں تو اس نے اچھا خاصا وہ جو نان ریفنڈیبل ہے. آپ کو بڑی میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جس ہاؤسنگ اسکیم کی میں بتا رہا تھا کراچی میں, اس میں نے معلوم کیا, تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا, تو اس میں جن لوگوں کے پلاٹ نہیں نکلے انہوں نے 100-200 روپے کاٹ کے, جیسے کسی نے 5,000 روپے اگر ڈپازٹ کرائے ہیں 100-200 روپے کاٹ کے بقیہ پیسے واپس کر دیے. جو پرائیویٹ کیا کر رہا ہے کہ جی اس کے 1,000 پلاٹ ہیں, اس نے 10 لاکھ فارم بیچ دیے, 2 لاکھ 10 لاکھ جتنے بھی آپ کہیں, اور اس میں 10,000, کسی میں 20,000, 5 مرلے کا ہے تو 10,000 نان ریفنڈیبل ہے, 10 مرلے کا ہے تو 20,000 نان ریفنڈیبل ہے, اور اس سے اس نے اربوں اسی سے ہی کما لیا. اور ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ ابھی ہوا میں معلق ہے, وہ کہیں پر موجود نہیں ہے. تو اس حوالے سے بھی بڑی تیزی سے پیسہ آیا. پھر یہ ایزی ہے ہاؤسنگ اسکیم, فیکٹری چلانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں, اس میں 2-4 غنڈے آپ نے لیے, ان کو بٹھا دیا زمین پر, اور وہ غنڈے لک آفٹر کر رہے ہیں, آپ مزے کریں. سر ایک کوشچن اور بھی کہ اس وقت بھی ایز اے بزنس مین, ٹھیک ہے, ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایسے کنٹریز ہمیں پتہ ہیں جن کو میں نے بھی وزٹ کیا ہوا ہے جا کے, جو ہم سے ہمارا مٹیریل پرچیز کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ اگر وہ چائنا کے تھرو پرچیزنگ کرتے ہیں یا کسی اور کنٹری کے تھرو پرچیزنگ کرتے ہیں, وہ انہیں بہت ایکسپینسو پڑ رہی ہے بنسبت اس کے کہ آپ پاکستان میں ہی بنا کے مٹیریل اور وہ مطلب ہمارے سیمپلز لیتے ہیں. تو سر اس میں کیا پرابلم ہے, ہمیں کیوں گورنمنٹ ایکسپورٹ نہیں کرنے دے رہی ہے؟ دیکھیں, ایک تو WTO کا جو معاہدہ ہے نا, اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں ڈیزائن ایسی کی ہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, دے آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ایکسپورٹ. تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں, وہ جو کلونیل ٹائم تھا نا کہ یہ منڈی ہیں را مٹیریل کی, تو ہم را مٹیریل کی منڈی تک ہی محدود ہو گئے ہیں. باقی کچھ ممالک کے ساتھ اگر ہمارا ہے, میرا خیال ہے وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوگا, کیونکہ آپ کے پاس سی پورٹ ہے, تو پاکستان کا فاصلہ کچھ ممالک سے نسبتاً کم ہے ایز کمپیئر ٹو چائنا. ٹھیک ہے, تو چائنا میں تو اگر اندرون چائنا میں بھی آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جائیں, یا چائنا فرض کریں اسٹریٹ آف ملاکا سے اگر کوئی چیز امپورٹ کرتا ہے تو اس کو کافی لمبا راستہ پڑتا ہے. اگر اسی طرح وہ کسی دوسرے علاقے سے خطے سے کرے تو شاید ایران اور پاکستان سے کرے تو نسبتاً اس کو قریب پڑے گا. تو میرے خیال سے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا ہوگا. لیکن بائی اینڈ لارج جو WTO ڈیزائن کیا ہے وہ انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں جو طاقتور انڈسٹریل ممالک ہیں نا, ان کو فائدہ ہوتا ہے. تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز کو, غریب ممالک کو بہت کم فائدہ ہے. السلام علیکم, حسین امین فرام خیبر پختونخوا. تھینک یو سو مچ فار ویری انٹرسٹنگ انالیسز. سر جیسے یہ تھیم ہے ہمارا ایگزامننگ پولیٹیکل ڈسکنیکٹ, تو جنرل الیکشنز ہوئی ہیں اس پہ تھوڑی بات کر لیں گے ہم.
جو ریزلٹس آئے ہیں ناٹ گوئنگ ان دا ڈیٹیل کہ وہ ریگڈ ہے یا نہیں ہے، مگر جو ریزلٹس ہیں عوام کے پاس، جو ہم عام عوام ہیں، ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، ایک تو اسٹیٹ کی اپریٹس ہے نا، عوام کے پاس یہی الیکشن ہے جس میں وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک پاپولزم کا ویو نظر آیا ہے. پاپولزم ہیو لیڈ دا ہول سینیریو. اس میں عوام نے ایسے لوگوں کو چنا ہے ناٹ آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس، پاسٹ پرفارمنس. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو روش ہے ہماری، میں جمہوری بندہ اور میں لوگوں کی حق رائے دہی کا احترام کرتا ہوں، مگر پھر بھی اگر عوام ایسے لوگوں کو منتخب کرے گی جن کا جو پرفارمنس پہ نہ ہو، جو پاپولزم کے بیس پہ ہو، تو یہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ یار دیکھیں اس میں بڑا آرگیومنٹ ہے. خود اب جیسے محمد زبیر ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر اور دوسرے لوگ بات کر رہے ہیں، اس میں اکنامک حوالے سے تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ 2018-19 میں مثلا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اکنامک گروتھ 6% تھی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سیاست میں بعض ٹائم بدترین ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے. اگر کسی ایک کو دیتے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا بہت اچھا ہے یا یہ بہت اچھا ہے. آپ کے پاس اویلیبل آپشن ہی یہی ہیں. جو میرا اپنا اسیسمنٹ ہے، آئی مے بی رانگ، لیکن ہم جو لوگوں سے بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں، آپ خود بھی وہاں پر ہیں، آپ کو شاید پتہ ہو زیادہ، لیکن جو ہم نے زیادہ تر لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں تعلیم، صحت، کچھ سرکاری اداروں کی پرفارمنس یہ کمپیریٹیولی بیٹر ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو ٹو واٹ ایکسٹینٹ دیٹ از کریکٹ. حالانکہ آن دی ادر ہینڈ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ بجٹ بہت زیادہ بڑا ہے، قرضہ بہت زیادہ بڑا ہے، قرضہ شاید اب 1000 بلین سے زیادہ ہو گیا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت لیا. لیکن یہ دونوں آرگیومنٹ ہیں. سوال یہ ہے کہ جس طرح ایک عام آدمی یہ نہیں سوچتا کہ بھئی وہ 20 روپے کی میٹرو میں جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا اس پہ جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ اس کی اپنی جیب سے جا رہی ہے. اسی طرح اس کو خیال نہیں. میں نے ایسے لوگوں سے ملا ہوں، اس نے کہا یار میری والدہ کا علاج ہوا وہاں شفا ہاسپٹل میں 4 لاکھ کا بل آیا تھا، مجھے کچھ نہیں دینا پڑا اپنی جیب سے. تو یہ چیزیں میرے خیال سے دے میں بھی کاسمیٹک ایکشنز، لیکن ان سے کسی حد تک فرق پڑا ہے. لیکن تعلیم، صحت اور سرکاری اداروں کی کارکردگی میں امپروومنٹ، یہ میں نے رپورٹنگ کے دوران، آئی میں بھی رانگ، نیچرلی خیبر پختونخوا اتنا بڑا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس علاقے میں جاتے ہیں. لیکن میں نے مختلف علاقوں میں جو لوگوں سے بات کی، سب نے یہ بات کی کہ یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں نسبتاً. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ پنجاب میں چلے جائیں گے تو لاہور میں آپ کو کام وغیرہ نظر آئے گا. پاپولر سینٹیمنٹ اگر عوامی ہو تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ پاپولر سینٹیمنٹ کو آپ ریجیکٹ کریں. آف کورس کوئی پاپولر سینٹیمنٹ اگر ہٹلر اور مسولینی جیسا ہو تو اس کی تو مخالفت کرنی چاہیے، اس سے ڈرنا بھی چاہیے. یا مودی آر ایس ایس کا ہو، یا ہمارے ہاں جو مذہبی انتہا پسند جماعتیں ہیں اگر ان کا ہو پاپولر سینٹیمنٹ، دین اٹس ڈینجرس. لیکن اگر پاپولر سینٹیمنٹ کوئی جینونلی عوامی ہو تو اس کو انڈورس کرنا چاہیے. میں بنیادی طور پہ اکنامک پالیسیز کی بات کر رہا تھا کہ بائی اینڈ لارج سب کی پالیسیز جو ہے نا وہ سیم ہے. سب پرائیویٹ کیپٹل کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں. خود عمران خان صاحب کے دور میں جو 1200 ارب روپے کا یہ پیکج لے کر آئے تھے، اس میں 150 سے 200 ارب روپیہ ایک عام آدمی پر خرچ ہوا ہوگا، بلکہ سارا صنعت کاروں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو گیا ہے. اینی ادر کوشچن؟ ٹھیک ہے جی، تھینک